अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौति व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मअुन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रीलुन अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मुहम्मद इश मा शि'त फ़इन्नका मय्यितुन अहबिब मन शि'त फ़इन्नका मुफ़ारिक़ुहु वअमल मा शि'त फ़इन्नका मुज्ज़िउन बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर जान मौत को चखने वाली है और बेशक तुम पूरा पूरा अजर दिए जाओगे क़यामत वाले दिन। जो कोई जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी सवाए धोखे के सामान के कुछ नहीं है और तुम ज़रूर बर ज़रूर अपने मालों और अपने जानों के बारे में आज़माए जाओगे।
اور تمہیں ضرور بر ضرور مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت سی تکلیفیں سننے کو ملیں گی، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ ارادے کی پختگی کی علامت ہے، عزم امور ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، ہماری بغاوتوں کے باوجود سنبھال کے اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرنے والا، جو اب ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کا مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، جہاں ہماری آج کی نشست اپنے تسلسل کی اگلی کڑی ہے، وہیں پر گفتگو کا عنوان، حالانکہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ عنوان، یہ عقیدہ، یہ حقیقت، یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اس عنوان کو، اس گفتگو کو یا اس معاملے کو اور اس امر کو جب بھی زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقیناً
دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، ہونٹوں کے ساتھ حلق بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر عجیب قسم کے خیالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کے اوپر ایک کپکپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاں سننے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، سنانے والا بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو انتہائی کم آپ کو ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ اس عنوان سے متعلقہ دروس رکھے جائیں، اس عنوان سے متعلقہ کانفرنسز رکھی جائیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر اس عنوان سے متعلقہ خطبات جمعہ کے موضوعات رکھے جائیں۔ بڑی کم مجالس آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پہ آپ اگر دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو کئی ایک موضوعات کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملے یا سننے کا موقع ملے۔ تو ایسا عنوان جو ایک انسان کے اندر کپکپی طاری کرتا ہے، سن کر ایک انسان کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی کہ موت ہے۔ قرآن کے اندر کون سے ایسے احکامات ہیں جو ایک انسان کو جاننے چاہیے تاکہ اس کے لیے مفید ثابت ہو سکیں، ان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا موازنہ اور مواخذہ اور محاسبہ کر سکے، اور کائنات کے اندر اور دنیا کے اس معاملے کے ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو سکے۔ آیت نمبر 185 اور 186 آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی ایک چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے موت، جو ہماری نشست کا عنوان ہے۔ نمبر 2، کائنات کے اندر جو بھی معیار مقرر کیا جائے، جو بھی کسوٹی بنائی جائے اپنی جگہ پہ، چند مختصر سے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی کامیابیوں کو جمع کرنے کے بعد اصل کامیاب انسان کون ہے وہ بتا دیا، تاکہ ایک انسان کے ذہن میں ہو کامیاب وہی ہوگا جس کے اندر یہ چیز۔ 2، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مومن کو ذہنی جسمانی طور پر تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ دنیا کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ بس آزاد ہیں اور آپ کے اوپر نعمتوں کی برکھا برسے گی، نہیں، ایسا نہیں، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے اندر آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے استقامت والے ہیں، یہ سننے کو اگر تپش دی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی طرف سے اگر آپ کو تکالیف آتی ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یا آپ شکوے، شکایتیں اور گلے اور گزاریوں کی طرف نکلتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی اور ظلم کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے ایک انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، اس کے اندر معاشرے کے اندر آپ کی عزت کے اور رسپیکٹ کے لیول کا بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ کس کی پرواہ کریں گے، کس کی پرواہ نہیں کریں گے، کون سی چیزیں عزت کے ساتھ اور کون سی ذلت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ 3-4 چیزیں ان 2 آیات کے اندر۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنی چیزیں میں بیان کر سکا انشاءاللہ وہ کروں گا، باقی اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ باقی بات ہے، اور یہ میں صحیح بات کرتا ہوں، اور ایک انسان کیونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اور معاشرے کے اندر
تھکاوٹ کا بھی، یا گرمی کا زور ہونے کے ساتھ، یا ماحول خوشگوار ہونے کے ساتھ، یا بعض دفعہ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود کوشش کریں کہ جاگ کر میری باتوں کو سنیں۔ یہ عنوان کوئی ایسا لچھے دار نہیں ہے کہ میں جس کو ایسا بیان کروں کہ آپ ہر بات کے بعد سبحان اللہ کہیں، نہیں، میرا انداز بیان شاید ایسا نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تذکیری طور پر ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اکثر و بیشتر باتیں ہمارے معاشرے کے اندر 95% نہ مجالس کا حصہ ہیں، نہ ممبروں کا حصہ ہیں، نہ کانفرنسز اور دروس کا حصہ۔ آپ کبھی بھی کوئی ایسا درس نہیں دیکھیں گے جس کا عنوان ہوگا کانفرنس برائے ذکر موت، نہیں ہوگا۔ کون آئے گا سننے؟ انہیں پتا ہوگا موت کی سختیاں بیان کی جائیں گی، موت کے معاملات بیان۔ حالانکہ ہر انسان صبح اٹھتا ہے تو اپنے محلے میں کوئی نہ کوئی اعلان ضرور دیکھتا ہے، سنتا ہے، کون فوت ہوا ہے، فلانا فوت ہو گیا، اتنی بڑی حقیقت، لیکن اس کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اذکروا حازم اللذات، اکثر الذکر حازم اللذات، یعنی جو وہ چیز زیادہ یاد کیا کرو۔ کون سی چیز؟ ہاں وہی چیز وہ جس کا ذکر بھی تمہاری لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے نا تو ایک انسان کی تمام قسم کی لذتیں، اس کی مٹھاسیں، اس کے تعلقات ختم۔ بس یہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا، اس کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اور جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، امت کے اندر یہی معاملہ اتنا زیادہ پستی کا شکار ہے، ہم اتنا ہی زیادہ اس سے دور ہیں، میرے سمیت۔ ہمارے بچے بھی اگر کوئی کہنا بابا یا ماما فلاں اگر مر گیا تو کیا ہوگا، یا ماما آپ کو موت آ گئی تو کیا ہو جائے گا، بابا اگر مر گئے تو کہتے ہیں کہ کہتے چپ کرو۔ یہ نہیں کہتے ہاں بیٹا سب نے مرنا ہے، بابا مر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا، نہ، ہم کہتے ہیں بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، خاموش ہو جو مرنے کی بات کرتے ہو۔ یعنی ہم بچے سے بھی یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے کہ ایک انسان نے مرنا ہے۔ یہ موت والا معاملہ یار اسے نہ، آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر آپ کسی جنازے کے اوپر بھی چلے جائیں یا تعزیتی مجلس کے اوپر بھی چلے جائیں تو آپ تھوڑی دیر گفتگو اس کے بارے میں کریں گے، اس کے بعد آپ اپنی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ گفتگو کا سلسلہ طول پکڑتا ہے تو ہر انسان وہاں سے کپڑے جھاڑ کے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی، مجھے ایسے لگتا ہے شاید مجھے بھی موت آنے لگی۔ اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں اس کائنات کے اندر کسی کو بقا نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، یہ حقیقت ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، کچھ نہیں رہے گا اس کی ذات باقی رہے گی، ہر چیز کو فنا ہے، ہر وہ چیز جو مخلوق ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس موت کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یعنی موت کی بھی موت آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس مینڈے کو ان دونوں کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا یاد رکھو موت کو ذبح کر دیا گیا، یعنی موت کو بھی بقا نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے، لہذا آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس اعلان کے سننے کے بعد جنتیوں کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور جہنمیوں کے چہروں پر اور سیاہی آ جائے گی، لوگ مریں گے بھی نہیں تو کہاں جائیں گے۔ یہ زندگی تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر بھی نہیں رہے، تو موت کو بھی موت، کیونکہ موت مخلوق ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو، اور اس موت سے کوئی بات باقی نہیں بچا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں باقی نہیں رہے،
وہ بھی آخرت کی طرف رحیل کر گئے. کون بچے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صحیح مسلم اور بخاری میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختبار کے لیے، امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکل آئی، واپس چلا گیا. اس نے کہا یا اللہ مجھے ایک ایسے انسان کی طرف تو نے بھیجا جو تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، بھائی وہ تو مرنے ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کیا اور کہا واپس جاؤ. موسیٰ سے کہو یہ تیرے سامنے ایک بیل ہے، اس بیل کے پشت پر تو ہاتھ پھیر، جتنے بال اس تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی دوں گا. کروڑوں بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں، کروڑوں سال کی زندگی دوں گا. موسیٰ نے کہا ثم یا اللہ پھر ثم الموت، پھر مرنا ہے، بقا نہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا فالآن یا رب، پھر اب کیوں نہیں؟ اتنا عرصہ زندگی دینے کے بعد بھی اگر موت ہے تو ابھی کیوں نہیں یا اللہ؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آیا، کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، جتنا جینا چاہتے ہیں آپ جی لیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آپ اور جینا چاہتے ہیں تو جی لیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں. تو میں نے اختیار کیا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو میرے پاس جبریل آئے، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت، جتنا جینا چاہتے ہیں جی لیں، فإنک میت، لیکن پھر ایک دفعہ موت ہے، جانا ضرور ہے، رخصت ضرور ہونا ہے. احبب من شئت فإنک مفارق، اے نبی جس سے جتنی چاہے محبت کر لیں، ایک دفعہ اسے چھوڑنا تو ضرور پڑے گا. یہ محبت کا رشتہ، یہ تعلق، یہ آپس میں پیار اور الفت ختم، ایک دفعہ تو اسے چھوڑنے پڑے گا. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌ بِهِ، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، بدلہ اس کا ضرور ملے گا. بہرحال یہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اور کئی لوگوں نے موت سے بچنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، بچ نہیں سکتے بھائی، موت سے راہ فرار ہے ہی نہیں. جہاں کہیں ہوگے وہاں تمہیں موت ضرور آئے گی. یاد رکھنا اگرچہ تم بڑے بڑے فصیلوں والے اور بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، تمہیں موت چھوڑے گی نہیں. اور آپ نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ جو ایک بستی کے علاقے سے سارے کے سارے لوگ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ فرماتے ہیں صرف موت سے ڈرتے ہوئے بستی چھوڑ دی. وہاں طاعون کی کوئی بیماری پھیلی، وہاں سے بھاگ پڑے، کہا طاعون سے بندہ مر جاتا ہے، یہاں سے نکلو، کم از کم زندگی تو بچاؤ، موت سے تو بچو. اللہ فرماتے ہیں حذر الموت، موت سے بھاگے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ. سب کے سب ہی جنگل میں مار دے، موت سے بھاگتے، موت سے کوئی راہ فرار نہیں. اس معاملے کو یا اس عنوان کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک انسان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کو دنیا سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک انسان کے اندر خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک فکر لگا رہتا ہے، ایک انسان تیاری میں مصروف ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا معاملہ نہیں. اور اس موت کے معاملات صرف بات موت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موت کی اپنی کچھ سختیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ جب بالکل یہ کیفیت تھی
تو آپ اپنے منہ کے اوپر کپڑا لیتے، کپڑا لینے کے بعد جب آپ کا سانس پھولتا تو آپ کپڑا ہٹاتے، ساتھ بڑا پیالہ تھا اس کے اندر ہاتھ بھگوتے اور اپنے چہرے پر مارتے اور آپ کہتے لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ موت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی، موت کے سکرات ہوتے۔ کعب سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ موت کے بارے میں تو بتائے، کہتے ہیں موت کی سختی یا روح کے نکلنے کا معاملہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایسے دیکھیں کہ کسی انسان کے پیٹ کے اندر کوئی انسان کانٹے دار جھاڑی داخل کرے، پھر اسے زور سے کھینچے تو وہ جو کانٹے دار جھاڑی اس کے پیٹ کے اندر آنتڑیوں کا حال کرے گی، بس روح کے نکلنے کا معاملہ اسی طرح، کچھ کو تو وہ لپیٹ کے ساتھ باہر لے آئے گی، کچھ کو پھاڑ دے گی، کچھ کو زخمی کر دے گی۔ یہ جو کیفیت ہے اس کے جھاڑی کے نکلنے کی اور اس کے ساتھ انتڑیوں کے باہر آ جانے کی، روح کے نکلنے کا معاملہ اسی طرح، یہ موت کی سختیوں کا معاملہ ہے اور اس کے سکرات ہوتے ہیں۔ اور اس سے پھر کچھ لوگ بچتے بھی ہیں، سارے سب کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جو ہوتا ہے اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نیچے گرتا ہے آرام کے ساتھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو موت کے وقت بیسیکلی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ یہ جان جائیں گے کہ بقا تو کسی کو نہیں، موت کی سختی ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے معاملہ الگ طرح کا ہے اور کافر کے لیے معاملہ الگ ہے۔ مومن کے لیے کیا معاملہ اور کافر کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان کیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک انسان مومن اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، موت کے فرشتے کو، وہ اس کے سرانے کی طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، جیسے ہی وقت ہو فوراً اور اسی وقت آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ موت سے پہلے کچھ لوگ ایسی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ گویا اس نے کسی کو دیکھ لیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، یہ اپنی روح کو اس کا پیچھا کرتی ہیں، جیسی روح نکلتی ہے تو اس کے پیچھے اس کو دیکھتی ہیں، اب جان تو باقی نہیں رہی کہ آنکھیں بند ہوں، لہٰذا وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی، تو اسے اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آپ کبھی کسی ایسے قریب المرگ انسان کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، جیسے اس نے کسی کو دیکھا ہوا۔ میں نے اللہ غریب کی رحمت کرے میری دادوں کو میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا اس معاملے کا، لیکن میں جب تک ان کے پاس پہنچا مجھے انہوں نے صرف ان الفاظ میں کہا دو لوگ ہیں، میں نہیں سمجھ پایا، میں نے کہا پریشان شاید کسی ایسی کیفیت میں، بار بار کہتے ہیں تو دروازے پہ آیا ہے، دروازہ کھولیں، نہیں کوئی بھی نہیں ہے، دروازے پہ آیا ہے آپ دروازہ کھولیں، کوئی بھی نہیں، دو لوگ ہیں آپ نہیں دیکھ رہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس کے سرانے کے پاس بیٹھتا ہے اور دو فرشتے جو اس کی روح کو لے کے جانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر مومن ہے تو خوبصورت شکلوں والے، وہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں دور بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ نکلو اور اپنے رب کی طرف جاؤ، وہ رب تم پر راضی ہے۔ اور اسے آہستہ سے نکال کے ایک آنکھ جھپکنے کا موقع نہیں ملتا کہ وہ اسے فوراً لیتے ہیں، جو جنت کی طرف سے اس کے لیے کفن اور خوشبو لے کے آئی ہوتی ہے، اس کے اندر لپیٹ کے اس کو فوراً آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے اس کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور جہاں سے لے کے گزرتے ہیں فرشتوں کی جماعتیں اس خوشبو کو سونگھ کے کہتے ہیں یہ کون سی روح آئی ہے، اتنی بابرکت اور اتنی خوشبو ہے، فلاں بن فلاں ہے جی، مبارک ہو جی، اہلاً سہلاً، خوش آمدید اپنے رب کی طرف، اللہم اجعلنا منہم۔
اور پھر اس کے لیے اعلیٰ علیین میں اس کے ایک رجسٹر میں نام لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ نام لکھوانے کے بعد اسے دوبارہ قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور دوبارہ اس سے فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربک، کہتا ربی اللہ، ما دینک، دین الاسلام، من نبیک، نبی کون ہے، محمد رسول اللہ۔ کیسے جانا کہ دین اسلام ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اس دین پر عمل کیا تھا، وہ جو کتاب اللہ نے میری طرف نازل کی تھی میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس پر ایمان لایا، اس سے مجھے پتا چلا کہ اللہ کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، مجھے اس سے پتا چلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں افتحوا له من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو، افرشوا له جنہ من الجنہ، جنت کا بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی خوشبوئیں عام کر دو، اور اسے کہو سو جائے، نم کنومۃ العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تجھے تیرا رب بھی جگائے گا۔ اب اس کو جب سونے کا کہا جاتا ہے، ایک خوبصورت آدمی اس کے ارد گرد ہے، بار بار کہتا ہے اور خوشخبری ہو جی، مبارک ہو جی حضرت صاحب، اللہ آپ پر راضی، یہ جنت کے بستر، جنت کے۔ حضرت صاحب آپ کون ہیں؟ کہے گا عملک الصالح، مجھے نہیں پہچانتے، میں تیرے نیک عمل ہوں بھائی، میں تیرے نیک عمل ہوں، تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے نیک اعمال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ قیامت کے تک کے لیے یا کہتا ہے ربی اقم الساعہ، اقم الساعہ، اللہ قیامت قائم کر، میں یہاں سے اٹھوں، جلدی جلدی جنت میں پہنچوں۔ اور اس کے مد مقابل اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، تو اس کے سرانے وہ ملک الموت بیٹھتا ہے، دور بڑی ہیبت ناک شکلوں والے دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں اخرجی، نکلو، الروح الخبیثتی، اے خبیث اور گندی پلید اور نجس روح، نکل جسم سے اپنے رب کی طرف، اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے، نکل اس جسم کو چھوڑ۔ وہ جیسے ہی نکلتی ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے بھی کہتے ہیں کون سی گندی اور بدبودار روح آئی ہے، کون ہے، سارا ماحول خراب کر دیا ہے اس بدبخت نے، کہا فلاں بن فلاں ہے، کہا دفع کرو، سجین میں اس کا جہنم کی جیل میں نام درج کر دو، اسے واپس لوٹا دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اوپر سے پھینکتے ہیں جسم کے اندر، جا دفع ہو جا۔ اور فرشتے آ کہتے ہیں من ربک، ہاں لا ادری، رب کون ہے تیرا؟ مجھے تو پتہ نہیں، ساری زندگی رب کا تو مانی ہی نہیں نا، پتہ ہی نہیں نا رب کون ہے۔ وہ اسے شروع ہو جاتا ہے پھر معاملہ، کیا جہنم کی ایک کھڑکی کھولو، جہنم کا بستر لگاؤ اس کے لیے، اور اس کے اوپر فرشتہ کھڑا کرو، قیامت تک کے لیے ایسا عذاب ہو۔ اب اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اور جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے باوجود، حالانکہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی قیامت کا معاملہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو صرف یہ جو لکھا ہوتا ہے نا آخری آرام گاہ، حضرت صاحب آرام گاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا روضہ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بات صرف مرنے کی نہیں ہے، مرنے کی نہیں، بات یہ ہے وہ موت کے وقت کی سختیاں، وہ موت کے وقت کے معاملات، اور اس وقت موت کے بعد کے معاملات، یہ ایک انسان کو جب ذہن میں ہوں گے تب وہ عمل کرے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو ہمارا کام ہے، اللہ کی قسم کسی کو موت یاد ہی نہیں ہے، کسی کو موت یاد نہیں۔ کسی کو پتا ہونا کہ اگر مرنا ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، کسی بندے سے انہوں نے کہا حضرت صاحب کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کہتے جی 60 سال ہو گئی ہے۔ کہا اللہ اکبر، 60 سال ہو گئے تجھے، تو اللہ کی طرف چلا ہوا ہے، اور ہر قدم کے اوپر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو پہنچ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا، تو یہ تیرا سفر بیسیکلی اللہ کی طرف ہے۔ 60 سال ہو گئے تجھے چلے ہوئے۔ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
فضیل بن عیاض کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں انا للہ، اس بات کا اعتراف کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، و الیہ راجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو تجھے پتہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں نا فلاں بہت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی غور کیا کہ بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندے کو پتہ چل جائے انا للہ عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَإِلَيْهِ راجعون، اس کی طرف لوٹنے والا ہوں، تو اسے پتہ ہونا چاہیے گا جب اس نے اللہ کا بندہ ہے پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ جب ایک انسان کو پتہ ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف لوٹے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے پوچھے گا۔ جب اسے یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ اس سے پوچھے گا تو اسے چاہیے کہ سوال کا جواب تیار رکھے۔ ہمارے پاس سوالوں کے کیا جواب ہیں؟ ہمیں تو یہ پوچھ لیا گیا اتنی سانسیں دی تھیں، ان سانسوں کے حقوق کہاں ہیں؟ اتنی زندگی دی تھی، اس زندگی کے اندر جوانی کے ایام یہ تھے، کدھر ہیں؟ کیا جواب؟ آپ پر 5 نمازیں فرض تھی، اس کے اندر بھی اتنا بڑا نقص موجود ہے، کدھر تھا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور ایک روایت ملتی ہے نا من حسبا قد عوقبا، عائشہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا نا سمجھو پھنس گیا، اس کے پاس جواب نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے حضرت صاحب اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کہا ہاں بڑا پیارا حل ہے اور بڑا آسان ہے۔ کہا مجھے بھی بتا دے، بڈھا ہو گیا ہوں، پھر حل کر لوں اس کا۔ تو بڑا خوبصورت حل بتایا۔ فضیل کہتے ہیں تحسن ما بقی یغفر اللہ لک ما مضی، جو باقی زندگی بچی ہے نا بابا جی وہ اچھی کر لو، اللہ کے ساتھ لگا کے گزار لو، اللہ پچھلے بھی معاف کرے گا، اگلے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن تو نے اگلی زندگی اگر خراب کی نا اللہ تعالیٰ تو تجھ سے اگلی کا بھی پوچھے گا، پچھلی کا بھی حساب لے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو جب یہ احساس پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کے بعد والی زندگی اچھی کرے، کیونکہ موت کا وقت مقرر تو ہے، پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شریعت اسلامیہ نے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے کہ جو کرنے والا انسان کبھی بری موت نہیں مرتا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے کہ مرا کیسے تھا، اس کی جب موت آئی تھی اس کی کیفیت کیا تھی۔ اس کا مطلب ہے اچھی حالت میں اچھے اعمال پر مرنا خیر کی علامت ہے، لیکن ایک انسان ایسی حالت میں اور ایسے اعمال پر مرا جو برے ہیں، یہ بری علامت ہے، کیونکہ خاتمی خیر پر نہیں ہوا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے والا کبھی بری موت نہیں مرتا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے والا کبھی اچھی موت نہیں مرتا، وہ ہمیشہ بری موت مرتا ہے، جس کے مرنے سے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جہنمی۔ کون سے اعمال ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے، اور اس کا بقیہ حصہ بھی ذکر کریں گے۔ 1-2 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو ماڈل ٹاؤن میں جو ہماری معاذ بن جبل مسجد ہے اس کے حوالے سے ہے کہ سمر شروع ہو گیا، آپ کی سمر ویکیشن اور چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں بچوں کی، تو اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں اکبر علی صاحب، وہاں پہ عورتوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایک فہم دین شارٹ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کلاس کا ٹائم ہے صبح 8 سے 10 ماڈل ٹاؤن میں معاذ بن جبل مسجد۔ تو 1 جولائی سے لے کے 1 جون سے لے کے 10 جولائی تک یہ کورس ہے۔ 30 مئی تک اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ عورتوں اور بچیوں کے لیے انتہائی زبردست اور گولڈن چانس ہے کہ وہ اس میں ضرور حصہ لیں۔
اور چھٹیوں کے دن ہیں، لہٰذا اس کورس میں ضرور حصہ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس مسجد میں یوتھ فورس یا اپنی مرکزی جمعیت کے جو ساتھی ہیں ان کے زیر اہتمام اور خصوصاً مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا کہ آپ ایک سیرت کے حوالے سے ایک عرصے سے خواہش تھی اور ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل پر پہنچائے اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کو کر پائیں۔ ہم سیرت مکمل جتنی سیرت ہے آپ نے یہاں ممبر پر بھی سنی، لیکن سننے میں اور دیکھ کر سننے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم وہ ساری کی ساری سیرت پروجیکٹر فارم میں، سلائیڈ فارم میں لے کے آ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ چھٹیوں کے اندر چونکہ بچے بھی فری ہیں تو ایک ایسا سمر کیمپ سا یا ورکشاپ جو ہے وہ آرگنائز کی جائے تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کی مائیں اور بہنیں سارے مستفید ہو سکیں۔ عورتوں کے لیے انتظام کریں گے ہم اوپر انشاءاللہ۔ کلاس کا وقت ہوگا عصر کے بعد، عصر کے بعد 40 منٹ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کی رجسٹریشن ہم انشاءاللہ جلد ہی کریں گے۔ وہ ہم ایک گوگل ایپ کے ذریعے ہم اس کو گوگل فارم کے ذریعے آپ کو لنک سینڈ کریں گے، آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تو میرا جو ذاتی دل ہے اگر اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرنی ہوئی یا کوئی تبدیلی کرنی ہو تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا اگلے جمعے میں، نہیں تو ہمارا دل ہے کہ 30 جون سے 3 جون سے یعنی اس دن سموار ہے، سموار، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن کلاس ہوا کرے گی، صرف 40 منٹ۔ آپ کے بچے، آپ کی عورتیں وہ آ کے اس کلاس کو لیں تاکہ آپ جان پائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون تھے، جغرافیائی لحاظ سے یا تصویروں کی مدد سے، تاکہ آپ کے لیے وہ آسان ہو۔ اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ عبداللہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اس معاملے میں سب سے بڑی معاونت ان کی طرف سے ہے کیونکہ سارا ڈیزائننگ کا کام یہ کر رہے ہیں۔ الاثر اسلامک اسٹوڈیو یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کا نمبر لے لیں یا آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، آپ اس پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، التماس ہے، اس میں بھرپور حصہ لیں۔ چھٹیاں ہیں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ وہ جان پائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا